नमस्ते, मैं जया बोराड़े, साउथ इंडियन। मैं वीटी में काम करती हूँ, काउंटिंग में। मेरा सवाल ये है, मुस्लिम कास्ट में नबियों को भेजते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक है, तो पंडित लोग को भी अल्लाह ताला ने भेजा है कि सब कास्ट एक ही है, तो वो एक भी बार हम लोगों को बोलते नहीं है कि सब एक ही है, वो सिर्फ अपना ही बोलते हैं, ऐसा क्यों? बहन ने सवाल किया है कि मुस्लिम मज़हब में कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सब एक है, लेकिन हमारे पंडित ऐसा नहीं कहते, क्यों? अगर कुरान पढ़ेंगे तो जैसा मैंने कहा कि मज़हब अल्लाह के नज़दीक एक ही है, इस्लाम और कोई नहीं। इस्लाम मतलब अमन हासिल करना अपनी ख्वाहिशें अल्लाह के अहकामात के मुताबिक। लेकिन कुरान मजीद में लिखा है सूरह हुजुरात में, सूरह नंबर 49, चैप्टर 49, वर्स नंबर 13, या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लिताअरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन खबीर, कि ए इंसानों, हमने तुम्हें बनाया है एक पैर से, एक जोड़े से, आदमी और औरत के जोड़े से, और आपको तकसीम किया है कबाइल में ताकि आप एक दूसरे को पहचान सके, ना कि आप एक दूसरे से नफरत करें। और सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो तकवा रखता है। तो सारे मज़हब के लोग एक नहीं हैं, सारे इंसान एक है। एक इंसान दूसरे इंसान से ऊंचा दौलत के वजह से नहीं है, जिन्स के वजह से नहीं है, उम्र के वजह से नहीं है, पैसे के वजह से नहीं है, लेकिन है तकवा के वजह से। तकवा मतलब पायटी, राइचियसनेस, जिसको अल्लाह सुब्हाना व ताला का ज़्यादा खौफ है, जो अल्लाह से ज़्यादा करीब है, वो इंसान ऊंचा इंसान है। नहीं तो सारे इंसान यकसा है। जहाँ तक कि आपने कहा कि पंडित लोग ये क्यों नहीं कहते कि सारे इंसान सेम हैं, क्योंकि जब आप हिंदू मज़हब की किताब पढ़ेंगे, वेद और बाकी किताब, इसमें लिखा है कि खुदा ने अपने सिर से पैदा किया ब्राह्मण कास्ट को, अपने छाती से पैदा किया क्षत्रिय क्लास को। ब्राह्मण मतलब लर्नेड कास्ट, विद्वान क्लास, क्षत्रिय मतलब वॉरियर कास्ट, सोल्जर्स, और अपने थाई से, अपने जांग से या अपने पेट से पैदा किया वैश्य, बिजनेस क्लास, और अपने फीट से, पैर से पैदा किया शूद्रा। और ये कास्ट सिस्टम जो लिखा है, आप देखेंगे मनुस्मृति में है, वेद में है, ये इसमें मानता नहीं हर हिंदू। क्यों? क्योंकि ये इंसानियत को तकसीम करता है। हमारे इस्लाम में सारे इंसान, चाहे गोरा या काला, अमीर या गरीब, राजा या फ़कीर, अल्लाह के नज़दीक इंसान यकसा है। ऊंचा तब होता है जब तकवा ज़्यादा है तो और अच्छा इंसान है। तो हम मानते हैं कि पैसे से या रंग से या जात पात से इंसान जन्नत में नहीं जा सकता है। इसके बारे में और अगर आप चाहते हैं तो आप मेरी तकरीर सुनो, हिंदू मज़हब और इस्लाम में यकसानियत, और इसके बारे में और डिटेल्स में कहा रिगार्डिंग कास्ट सिस्टम। होप द आंसर द क्वेश्चन सिस्टम। माइक नंबर 2 में अगर कोई गैर मुस्लिम भाई लाइन में हो, माइक नंबर 2 में, तो सवाल कर सकते हैं। नमस्ते सर, मेरा नाम विक्की सोनौड़ है। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग। मेरा सवाल ये था कि इतने सालों से जो हमारे रिलीजियस बुक्स आए हमारे पास और हम लोग स्टडी नहीं कर पा रहे, जो आज आपने प्रोग्राम लिया, जो वेद गीता में से बताए हमें, आज मैंने अभी पढ़ना शुरू किया है, मगर इतने सालों से कोई पढ़ रहा क्यों नहीं है? आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? भाई ने अच्छा सवाल किया है कि हम गैर मुस्लिम अपनी मजहबी किताब पढ़ते ही नहीं। मेरी तकरीर सुनने के बाद भाई साहब ने शुरू किया पढ़ना। तो क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि अक्सर दिगर मज़ाहिब के धर्म गुरु वो नहीं चाहते कि उनके मज़हब के मानने वाले अपनी मजहबी किताब पढ़े। क्यों? क्योंकि अगर आप मजहबी किताब पढ़ेंगे तो ये दिगर मज़ाहिब के धर्म गुरुओं की दुकान कैसे चलेंगी? आप समझे?
تو اسی لیے جو قرآن میں لکھا ہے سب سے بہترین جس طریقے سے غیر مسلمان سے کوئی مسلم بات کر سکتا ہے وہ سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ اسی لیے میں جب تقریر کرتا ہوں یکسانیت کے بارے میں کرتا ہوں، میں اختلافی تقریر بھی کر سکتا ہوں لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ حق کی طرف آئے۔ اور انشاءاللہ میری اگلی تقریر جو اگلے سنیچر ہے وہ ہے کہ خدا کا تصور مختلف مذاہب میں، کانسیپٹ آف گاڈ ان دا میجر ورلڈ ریلیجنز۔ لوگ دھرم گرو یہ نہیں چاہتے کہ ان کے دھرم کے ماننے والے اپنے دھرم کی کتاب پڑھے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہندو لوگ جو ہندو ہے، میں نے لاسٹ ٹائم کہا تھا آزاد میدان میں جب لیکچر ہوا تھا 2001 میں، تقریباً 7 سال پہلے، میں نے کہا تھا گورنمنٹ سے کہ گورنمنٹ سنسکرت پہ توجہ دینا چاہیے۔ ہندوؤں کو کہنا چاہیے سنسکرت پڑھو، اپنی مذہبی کتاب پڑھو تو آپ خدا کے اور قریب آئیں گے، خدا کے قریب اور آئیں گے، آپ اور ہم میں اور بھائی چارہ بڑھے گا۔ ہوپ دس آنسر دی کوسچن برادر۔ تھینک یو سر۔ مائک نمبر 1 سے اگر کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں غیر مسلم بھائی۔ میرا نام مہیش مہتا ہے۔ کعبہ شریف بھی لوگ مطلب اس کو چومتے ہیں، ٹچ کرتے ہیں۔ بعد میں جو حجر اسود ہے تو حجر اسود کو بھی لوگ چومتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو خدا نے اللہ نے اوپر دیا تھا جنت سے اور وہاں فکس کیا ہے، تو جائز ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی صاحب مہیش بھائی ماشاءاللہ جب سے IRF قائم ہوا 1991 سے اس وقت سے ماشاءاللہ IRF میں آ رہے، اور اگر کوئی شخص جب ہماری ویڈیو لائبریری شروع ہوئی تھی، اگر کوئی شخص جس نے سب سے زیادہ کیسٹ دیکھا ان چند سالوں میں وہ ہے مہیش بھائی ماشاءاللہ۔ آپ جو کہہ رہے تھے کہ حجر اسود کو لوگ چومتے، بے شک میں جانتا ہوں چومتے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ لوگ کو غلط فہمی ہے کہ مسلمان حجر اسود کی عبادت کرتا ہے۔ کوئی بھی مسلمان حجر اسود کی عبادت نہیں کرتا۔ لوگ کو یہ غلط فہمی ہے کہ لوگ کعبہ کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ ہم مکہ جاتے ہیں، عمرہ میں، حج میں طواف کرتے ہیں، نماز پڑھتے اس کے طرف پڑھتے ہیں، تو یہ کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ کعبہ حجر اسود ہمارے لیے قبلہ ہے۔ قبلہ میں ڈائریکشن۔ اگر ہمیں آج نماز پڑھنا ہے تو کوئی کہے گا پورب کی طرف دیکھ کے پڑھو، کوئی کہے گا پشچم، کوئی کہے گا نارتھ، کوئی کہے گا ساؤتھ، کوئی ایسٹ، کوئی ویسٹ، کس طرف دیکھے؟ تو یکسانیت کے لیے ہم سارے لوگ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، فار کانگریگیشن، فار یونٹی۔ تو اگر ہم نارتھ میں رہ رہے تو ہم ساؤتھ کی طرف دیکھ کے نماز پڑھتے، ساؤتھ میں تو نارتھ کی طرف، ایسٹ میں تو ویسٹ میں، ویسٹ میں تو ایسٹ میں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جب مسلم کارٹوگرافرز نے پہلی بار جب ورلڈ میپ ڈرا کیا تھا تو ساؤتھ پول اوپر تھا، نارتھ پول نیچے، اور کعبہ بیچ میں تھا۔ ویسٹرن کارٹوگرافرز آئے اور میپ کو الٹا کیا، نارتھ پول ٹاپ، ساؤتھ پول ڈاؤن، نارتھ پول اوپر، ساؤتھ پول ڈاؤن۔ بٹ الحمدللہ پھر بھی کعبہ بیچ میں ہی ہے، سینٹر۔ تو کعبہ ہمارے لیے قبلہ ہے، ڈائریکشن۔ ہم جب جاتے عمرہ کے لیے، حج کے لیے، ہم کعبہ کے گول، حجر اسود کے گول، کعبہ کے گول ہم طواف کرتے ہیں۔ ہم طواف اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ہم اس کی عبادت کرتے، ہم طواف اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا احکام ہے، ہمارے رسول کا احکام ہے۔ لیکن منطق سے میں سوچوں، لاجک سے سوچوں تو یہ سوچ سکتا ہوں کہ ہر سرکل کا ایک سینٹر ہے، ایک محور ہے، ایک سینٹر، کیونکہ ہم مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، خدا ایک ہے، اسی لیے ہم کعبہ کے گول طواف کرتے ہیں، یہ دکھانے کے لیے کہ اللہ خدا ایک ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ مسلمان چومتے ہیں، بالکل صحیح فرماتے ہیں۔ میں تو میرے بیٹے کو بھی چومتا ہوں، کل آپ کہیں گے کہ بیٹے کی عبادت کرتا ہوں، اس کا جواب دوں گا میں۔ ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی، والیوم نمبر 2، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو سیکنڈ خلیفہ تھے اسلام کے، وہ یہ حجر اسود کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ کالا پتھر نہ ہی میرے لیے کچھ اچھا کر سکتا ہے، نہ میرے لیے کچھ برا کام کر سکتا ہے۔
کیونکہ میرے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے چوما اس لیے میں چوم رہا ہوں. اٹ کین نیدر بینیفٹ می, اٹ کین نیدر کاز می ہارم. نہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے نہ مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے, کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما اس لیے میں چوم رہا ہوں. یہ الفاظ دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ کافی ہے بتانے کے لیے کہ ہم مسلمان حجر اسود کی عبادت نہیں کرتے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت پہ کئی صحابہ کعبہ پہ چڑھ کے اذان دیتے تھے. اگر کوئی مسلمان کعبہ یا حجر اسود کی عبادت کرتا ہے, کوئی بھی بت پرست جو بت کی عبادت کرتا ہے اس پہ کبھی بھی نہیں چڑھے گا. تو یہ کہنا کہ ہم کعبہ یا سنگ اسود یا حجر اسود کی عبادت کرتے ہیں, کئی صحابہ نے کعبہ پہ چڑھ کے اذان دی, تو یہ ثابت ہے کہ ہم نہ کعبہ نہ حجر اسود کی عبادت کرتے ہیں, ہم صرف اس کو قبلہ مانتے ہیں. اور کیونکہ اللہ کے رسول نے چوما اس لیے ہم چومتے ہیں, ہم اس کی عبادت نہیں کرتے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. مائک نمبر 2 میں کوئی غیر مسلم بھائی ہوں تو سوال کر سکتے ہیں. Good evening, sir. My name is Hardik Rathod and my profession is I'm studying in commerce. So my question is, I'm not clear with the concept of Makkah, that every person says that Makkah is in the center of the world. I'm not yet clear with this concept. I keep on asking with my friends that what actually Makkah is, but no one can give me the reliable answer. So please, I want to request you that please can you tell me in pure Hindi or English that what the actual concept of Makkah is. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ میں اب تک یہ نہیں جان سکا مکہ کیا ہے, میں یہ نہیں جان سکا کیوں کہتے ہیں کہ مکہ زمین کے سینٹر میں ہے, محور میں ہے. میں یہ نہیں جان سکا کہ مکہ کیا چیز ہے. بھائی صاحب, مکہ جس طریقے سے قرآن مجید میں ذکر آتا ہے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 96 میں کہ بکہ وہ جگہ ہے جو سب سے پہلے عبادت کے لیے بنائی گئی, سب سے پہلے عبادت کی جگہ بنائی گئی وہ ہے مکہ. اور قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ اسراء میں چیپٹر نمبر 17 آیت نمبر 1 میں کہ اس کے ارد گرد امن ہے, اور مکہ کو کہا گیا ہے دار الامن. اور جہاں تک کہ سینٹر کا سوال ہے, آپ جب ورلڈ میپ دیکھیں گے, آپ اسکول میں پڑھے ہوں گے ورلڈ میپ آپ کھولیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ نارتھ پول اوپر ہے, ساؤتھ پول نیچے ہے, ویسٹ کی طرف ہے امریکہ, ایسٹ کی طرف آپ دیکھیں گے جاپان, سعودی عربیہ جو ہے سینٹر میں, اور مکہ جو ہے جو سٹی مکہ ہے وہ ڈاٹ آپ دیکھیں گے اوپر اور نیچے بھی سینٹر میں, لیفٹ اینڈ رائٹ میں بھی سینٹر میں. تو اسی لیے ورلڈ میپ آپ دیکھیں گے تو مکہ از ان دا سینٹر, مطلب محور ہے. تو دیٹ از ون آف دا میننگز. بٹ ریئل ہے کیا وہ دار الامن ہے, اور وہ امن کی جگہ ہے, اور وہ پہلی عبادت کے لیے جگہ بنائی گئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں, I see the peoples means like the bhakt of Allah, they pierce their body and their means they do rally out on the road. What is it actually? بھائی صاحب نے سوال کیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان لوگ اپنے جسم کو مارتے ہیں اور خون کرتے ہیں, کیا ہے؟ قرآن مجید میں کہا بھی نہیں لکھا ہے کہ مسلمان شوڈ پیئرس دی باڈی. قرآن مجید میں کہا نہیں لکھا ہے کہ اپنے جسم کو مارنا چاہیے. جہاں تک کہ صحیح حدیث ہے, صحیح حدیث میں اللہ کے فرماتے اگر انتقال ہوتا ہے آپ کے گھر والے کا یا کوئی نقصان ہوتا ہے, میکسیمم آپ 3 دن تک سوگ منا سکتے ہیں, 3 دن سے زیادہ نہیں, کیونکہ کسی کا بھی انتقال ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. تو انتقال ہونے کے بعد بھی, موت کے بعد بھی اگر آپ کو سوگ منانا ہے, اگر آپ کو یو وانٹ ٹو ویل اینڈ کرائے, میکسیمم 3 days. تو یہ قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہے, اور کوئی بھی کرتا ہے تو قرآن کے خلاف کرتا ہے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. خواتین کی طرف مائک نمبر 3 میں اگر کوئی غیر مسلم خاتون سوال کرنا چاہتی ہوں تو کر سکتی ہیں.
My name is Vijay Lakshmi and I'm working with the shipping company as a fleet personal executive. And see, about 2 months before, I just felt like I should read Quran, I should know more about Islam. And so I just felt like, asked one of my friend who was there in the train, whom I didn't knew, ki what's Quran? So she told me, okay, fine, this is what it is. I read about it and I really loved reading it. And then once upon, like I read all about Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the sunnatis and all, the ways of life and everything. And I found it to be so beautiful. Like it taught me how to live, which the life I never led before. It was like so beautiful and I can't explain now too, like how I feel coming into Islam and knowing about Allah. And like today I have surrendered myself to the laws of Islam and Muhammad, but I can't. But the problem is that I can't tell my parents, nor my relatives, nor my brother, like what is Allah. I want to tell them, ki what is Allah. Like you just ask one thing. Like today I asked, I wanted to be over here and listen to your bayan. And I just thought, oh, I could be there with you and to listen to your bayan. And see, today evening, all alone, I'm over here to listen to you. The faith, the confidence, the faith in whatever I asked, like, no, I want this. And I do get that. But that faith, that love, that affection, I had never seen in all these years in my life. But now I feel that it's like I can't explain in which world I have come into now. But the same way, I want to explain my parents ki what Islam is. But they're not ready to accept ki what it is. How am I supposed to make them explain? Who is Allah? What is Allah? Sister asked a very good question. बहन ने सवाल किया है कि वो चाहती थी. Will I understand Urdu? Is it fine? Can you understand Urdu, Hindi, or do you want me to reply in English? No, I can understand Hindi and Urdu as well. Fine. But you're like me. My English is more powerful than my Urdu, Hindi. बहन ने सवाल किया है कि वो चाहती थी कि कुरान मजीद पढ़े और चंद महीने पहले 2-3 महीने पहले उसने एक मुसलमान दोस्त से पूछा है और कुरान मजीद पढ़ा है और कुरान मजीद पढ़ने के बाद इतना अमन महसूस करने लगी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानने के बाद कि आज वो कहती है कि आई हैव सरेंडर्ड टू द विल ऑफ अल्लाह एंड द टीचिंग ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. वैसे वो खुशी से खुद जो अल्लाह के अहकामात है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात है उनके ऊपर अमल करने की ख्वाहिश है और सरेंडर कर चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, जो एक सच्चा मुसलमान करता है. वो कहती है कि मेरे दिल में इतना सुकून है, लेकिन ये बात मैं मेरे वालिदैन से कैसा करूं, वालिद से कैसे कहूं, वालदा से कैसे कहूं, भाई से कैसे कहूं, और वो ये बात को नहीं मानेंगे. किस तरीके से मैं उन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में कहूं. बहन, आज जो मेरी तकरीर थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र मुख्तलिफ़ मज़हबी किताबों में, तो जो आज आपने यहाँ सुना वो आज जाके कहो अपनी वालदा से, अपने भाई से कि मैंने तकरीर सुनी. एक शख्स जो अपने आप को ज़ाकिर कहता है, वो कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदू मज़हब की किताब में भी है और हिंदू मज़हबी किताब के हिसाब से वो आखिरी पैगंबर है. वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोग जिसे कहते हैं वो सही इंसान नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि गैर मुसलमानों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत फहमी है. और जो कुछ मैंने इस तकरीर में बयान किया, जो भी आप याद रख सके वो आप अपने वालिदैन और अपने भाई से फरमाएं. जहाँ तक कि अल्लाह का ताल्लुक़ है कि अल्लाह के बारे में किस तरीके से मैं मेरे वालिदैन को कहूँ, अगले शनिचर जैसे मैंने कहा 22 तारीख को मेरी तकरीर है खुदा का तसव्वुर मुख्तलिफ मज़हब में, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन वेरियस वर्ल्ड रिलीजन्स. और इसमें इंशाअल्लाह जिस तरीके से आज मैंने साबित किया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है मुख्तलिफ मज़हबी किताबों से, उस दिन एक हफ़्ते बाद इंशाअल्लाह मैं ये साबित करूँगा कि हर मज़हब में ज़रूरी है कि एक ही ईश्वर है, एक ही खुदा है,
ایک ہی اللہ ہے اور اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں ہے، نہ کوئی بت ہے، اور صرف ہمیں اس کی عبادت کرنا چاہیے۔ تو یہ دونوں تقریر سننے کے بعد جو دونوں مین پلرز ہے، مین رکن ہیں، اسلام کے مین رکن ہے جو کلمہ بھی ہے کہ مانو کہ ایک خدا ہے اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر اور بندے ہیں۔ یہ ضروری ہے ماننے کے لیے کوئی انسان کو مسلم بننے کے لیے۔ میرا یہ کہنا ہے کہ جب بھی آپ اپنے گھر والوں سے بات کرتے ہیں تو یکسانیت کی بات کرو، اختلافی بات مت کرو۔ یہ مت کہو کہ اس میں یہ غلط لکھا ہے، یہ مذہبی کتاب میں ہندو میں یہ غلط ہے، یہ مت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ال عمران میں سورہ 3 آیت نمبر 64 میں، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن جب آپ اسلام قبول کیے اور اسلام پہ عمل کرنا شروع کیے، آپ کو یہ احساس دلانا ہوگا اپنے گھر والوں کو کہ آپ ایک اور بہترین انسان ہیں۔ آپ جو پہلے تھے وہ دوسرے انسان ہیں، اور آج جو ہے وہ اور دوسرے انسان ہیں۔ آپ کو اپنی والدہ سے اور محبت کرنا چاہیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ والدہ کے پیر کے نیچے جنت ہے، مسند احمد کی صحیح حدیث ہے۔ تو آپ کو یہ احساس دلانا ہوگا کہ آپ اپنی والدہ سے اور محبت کرتے ہیں، آپ کے والد سے اور محبت کرتے ہیں۔ جو آپ ان کی بات پہلے نہیں مانتے تھے، آج ماننا شروع کرو۔ صرف وہ چیزیں جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، اللہ کے احکامات اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کے خلاف ہے، وہ چیز چھوڑ کے سب باتیں مانو، تو انہیں احساس ہوگا کہ آپ ان سے اور محبت کرتے، اور آہستہ آہستہ پیار سے جو یکسانیت ہے ان کو بیان کرو۔ وقت ہو سکتا ہے آپ کو کچھ دن لگے، کچھ ہفتے لگے، کچھ سال لگے۔ آپ کا کام ہے ذکر کرنا، جیسا میرا کام ہے ذکر کرنا۔ ہدایت دیتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہدایت تو اللہ دیتا ہے، ہم صرف ذکر کرتے۔ اسی طریقے سے آپ دعوت دیجئے آپ کے گھر والوں کو، اور بعد میں اللہ پہ چھوڑیے۔ ہوپ دا آنسرز دی کوسچن۔ جی امید کرتا ہوں آپ لوگوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی یہ ویڈیو دیکھ لی ہوگی۔ یقیناً اس خاتون نے پنڈت کی نقاب تو اتار دیا۔ اس نے کہا کہ مسلمان، آپ لوگ مسلم لوگ یہ کہتے ہو کہ ہندو اور مسلمان ایک ہے، لیکن پنڈت لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ الگ ہے، ہم الگ ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے بڑی ہی خوبصورت انداز کے ساتھ جواب دے دیا کہ دیکھو اللہ کے ہاں انسان کا مقام کیسے بنتا ہے، یعنی انسان کا درجہ اور مقام یہ اللہ کے ہاں کیسے بن جاتا ہے۔ اللہ کے ہاں کون معزز ہے، کون محترم ہے، کس کا مرتبہ زیادہ ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے قرآن مجید کی ایک آیت سنا دی، اور اس میں کہا کہ اللہ کے ہاں اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا کیا، اور اس میں مختلف قبائل ہے، مختلف قبیلے ہیں، مختلف خاندان ہے۔ یہ کس لیے؟ تاکہ آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ تعارف کر سکے، پہچان سکے کہ یہ فلاں قبیلے سے ہے، یہ فلاں قبیلے سے ہے۔ سارے کو ایک قبیلے سے نہیں بنایا، مختلف قبائل بنا دیے تاکہ آپ لوگوں کو یعنی آسانی ہو پہچاننے میں۔ اور اللہ کے ہاں معزز اور مکرم وہ ہے جو جتنا زیادہ اللہ سے ڈرتا ہو، جس کے اندر پرہیزگاری زیادہ ہو، وہ اللہ کے ہاں معزز اور مکرم ہے۔ تو انسان مرتبہ اللہ کے ہاں کیسے پاتا ہے، کیسے بلند ہوتا ہے؟ تقوی کے ذریعے سے۔ تقوی کیسے پیدا ہوتا ہے انسان سے؟ تقوی کی سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان یہ مانے کہ اللہ ایک ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی بندگی کے لائق نہیں سوائے اللہ کے۔ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ ہی کی عبادت ضروری ہے، اللہ ہی کو پکارنا ضروری ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے آخری رسول اور پیغمبر ہے، اور اس کے طریقے کے مطابق جو بھی زندگی گزارے وہ کامیاب ہوگا۔ یہ دو باتیں، اور اس کے بعد جو جتنا زیادہ اللہ کے احکامات،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا، اللہ کے ہاں معزز مکرم اعلی مرتبے والا ہوگا۔ تو اس وجہ سے ڈاکٹر صاحب نے بھی یہ آیت سنا دی۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں جو ہے نا مسلمان اس طرح ہے، دیکھو اسلام میں خیر خواہی ہے۔ ایک انسان پر اگر تکلیف ہو، مصیبت میں ہو، تو پھر چاہے دوسرا بندہ مسلمان ہو یا کوئی بھی ہو، انسانی ہمدردی یہ ہے کہ ان کی مدد کیا جائے، ان کے ہیلپ کیا جائے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان ہو اور اس پر مصیبت ہو تو پھر تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ انسان اس کی مدد اور ہیلپ کر لے، کیونکہ انسان اور مسلمان یہ اچھا انسان تب بنتا ہے، یعنی ایک مسلمان اچھا مسلمان تب ہی بن سکتا ہے جب وہ اچھا انسان ہو، جس کے اندر رحم ہو، ہمدردی ہو۔ اس وجہ سے انسانیت یہ سب سے پہلے ہے، یعنی انسانیت آپ کے اندر آ جائے، رحم آ جائے، ہمدردی آ جائے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو معزز سامعین کرام، ڈاکٹر صاحب نے بڑے ہی خوبصورت انداز کے ساتھ جواب دے دیا۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آ چکا ہوگا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔